અમારા ભગીરથ કાર્યમાં એ સાથનો સહકાર આપે એવી આપને નમ્ર વિનંતી છે. બડ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर. बस थोड़ी देर और मसरूफ़ रहें आप, क्योंकि आपके ये लम्हे बड़े कीमती हैं जो इस फर्श पाक पे गुज़र गए. इसलिए कि वो दरसगाह है कि जो शुमार हो गया, इसमें जो दाखिल हो गया, उसे जहाँ मार्फत के मोती मैसर आ रहे हैं वहीं उसको इतना अजीम अजर भी मिलता है अहले बैत के तज़किरे को सुनने का. एक परचम बुलंद किया जाएगा, एक परचम निकाला जाएगा जो गाजी अब्बास के नाम से मखसूस है. अभी आपके सामने अलम बरामद किया जाएगा. बस मैं 2-4 कलमे चाहता हूँ कि अलम से मुतालिक आपके सामने पेश कर दूँ. लोग एतराज़ ये करते हैं कि आप अलम को चूमते हैं. अलम में कितनी चीज़ें हैं? एक कपड़ा है, एक लकड़ी है, एक लोहे का पंजा है, 3 चीज़ें. अब निगाह एतराज़ करने वाले की है मटेरियल पर, मादे पर. चूमने वाले की निगाह है निस्बत पर. एतराज़ करने वाला एतराज़ ये कर रहा है कि तुम कपड़े को क्यों चूमते हो, लकड़ी को क्यों चूम रहे हो, लोहे को क्यों चूम रहे हो. आइए अल्लाह से पूछे कि परवरदिगार तूने कपड़े में शिफा रखी है, लकड़ी में निजात रखी है, लोहे में फ़ायदा रखा है या नहीं रखा. अल्लाह से पूछ ले, बात ख़त्म हो जाएगी. इसलिए कि जिसे अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया, अब मुल्ला से पूछने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी. एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर. अल्लाह से पूछते हैं कि परवरदिगार तूने लकड़ी में निजात रखी है या नहीं रखी. आइए सूरह शोरा 26वां सूरा कुरान मजीद का 19वां पारा आयत नंबर 61, 63, 65. अल्लाह का एक नबी है, अपने साथियों को लेके जा रहा है. सामने दरियाए नील आ गया. काला असहाबो मूसा इन्ना लमुद्रिकून. तो मूसा के सहाबियों ने ये कहा कि हम तो पकड़े गए, आगे जाएं तो डूबेंगे, पीछे जाएं तो फिरौन का लश्कर मार डालेगा. मौत सामने दिखाई दे रही है. आवाज़ कुदरत आई. मूसा को अल्लाह ने ऑर्डर किया, आनी ज़रीब बेअसाकल बहर. मूसा घबराओ नहीं, ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, देखें आप, लकड़ी में फ़ायदा है या नहीं है, लकड़ी में निजात है या नहीं है. आनी ज़रीब बेअसाकल बहर, ये जो तुम्हारे हाथ में ऐसा है, ये जो लकड़ी है, इसे पानी पे मारो. जैसे ही मूसा ने लकड़ी को पानी पे मारा, रास्ता बन गया, रास्ता बन गया. फांजैना मूसा व मम्माहू अजमईन. अल्लाह ने कहा हमने मूसा को भी निजात दे दी, उनके साथियों को भी निजात दे दी. ये मूसा को निजात दुआ से मिली है या लकड़ी से मिली है? ये मूसा को निजात किसके जरिए मिली, दुआ के या लकड़ी के? लकड़ी के जरिए मिली ना. जैसे ही मारी लकड़ी, पानी पे रास्ता बना. ये लकड़ी मंसूब किससे थी भाई? देखें आप, गौर कर लें. ये लकड़ी मंसूब किससे थी? इमरान के बेटे मूसा से. अल्लाह ने निजात मूसा के लिए भी इसमें रखी और मूसा के साथियों को भी है. यानी फिरौन से निजात दिलवाने वाली चीज का नाम है लकड़ी, कि जिसने मूसा को भी बचा लिया और साथियों को भी बचा लिया.
جو لکڑی موسیٰ سے منسوب ہو جائے جب وہ نجات کا دار و مدار بن سکتی ہے تو جو لکڑی فقر موسیٰ، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے نجات دی موسیٰ کو بھی، موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی۔ جب راستہ بنا تو ساتھی کتنے ہیں؟ 12 قبیلوں کے۔ کام ایک راستے سے نہیں جائیں گے، موسیٰ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ 12 مرتبہ پانی پہ ماری، راستے 12 بن گئے، ہے نا؟ راستے 12 بن گئے، رہبر ایک ہے، راستے 12 ہے، اور 12 قبیلے کے لوگ چلے گئے ایک ایک راستے سے، 12 کے 12 بچ گئے، ہے نا؟ تو 12 راستے بن گئے نا، بنانے والا 12 بنانے والا ایک ہے نا، ایک معصوم ہے، راستے 12 ہے، 12 قبیلے کے لوگ ہیں، ایک معصوم نے لکڑی کے ذریعے سے 12 کو نجات کی منزل پہ پہنچا دیا۔ تو جب ایک معصوم 12 قبیلوں کو بچا سکتا ہے تو 12 یا 14 معصوم ایک تو لکڑی کے ذریعے نجات ملی یا دعا کے؟ لکڑی کے ذریعے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی راوی کی روایت نہیں ہے کہہ دیا جائے ضعیف ہے۔ تو لکڑی میں نجات ہے نا، نسبت کے تحت، نسبت کے تحت۔ اب کپڑے میں نجات ہے، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ 13واں پارہ آیت نمبر 93 اور 95۔ ایک باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، جو بچھڑا وہ بھی معصوم، جس سے بچھڑا وہ بھی معصوم، لہذا بچھڑنے والا بھی رویا، جس سے بچھڑا وہ بھی رویا، اور اتنا رویا کہ اب یزت نہ ہو من الحزن، آنکھوں کی سفیدی رونما ہو گئی روتے روتے۔ کوئی آیت نازل ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ رونا بدعت ہے۔ اچھا یہ زندہ ہے یا مردہ؟ لوگ کہتے ہیں حسین شہید ہے، شہید کا مطلب ہوتا ہے زندہ، زندہ پہ روتے ہو؟ یہ تو یعقوب سے پوچھو، زندہ پہ رو کیوں رہے ہیں؟ بھائی زندہ تھا بیٹا یا مردہ تھا؟ تو رو کیوں رہے تھے؟ جدائی میں، جدائی میں۔ تو رونا نبی کی سنت ہے، اعتراض کرنا بدعت ہے۔ بیٹا بچھڑ گیا باپ سے، زمانہ گزر گیا، آنکھوں کی روشنی گوا بیٹھا باپ۔ اتنے پیریڈ میں دیکھیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لوگ، لیکن پڑھنے کی اور صرف رٹنے کی کتاب نہیں ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی کتاب کا نام قرآن ہے۔ بیٹے نے بیٹا آنکھوں کی، بیٹے کی محبت میں باپ آنکھوں کی بینائی گوا بیٹھا۔ تو جب روشنی چلی گئی کیا دعا نہ مانگی ہوگی؟ پھر اللہ نے تاخیر کیوں کی استجاب دعا میں؟ شاید بتانا چاہ رہا ہو، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہو، ہے نا؟ تو بیٹے نے اپنا کپڑا بشیر کو بلایا اور بلا کے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ بشیر ادھر آؤ، یہ میرا کپڑا لے جاؤ، میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، روشنی واپس آ جائے گی۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا۔ بشیر آیا اور اس نے وہ کپڑا جیسے ہی یعقوب کے چہرے پہ ڈالا، ڈالنے میں دیر ہوئی، روشنی کے پلٹنے میں دیر نہیں ہوئی۔ تو یہ روشنی دعا کے ذریعے نہیں ملی، کپڑے کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے ملی نا۔ کس سے منسوب تھا؟ یوسف سے، یوسف سے۔ ارے جو کپڑا یوسف سے منسوب ہو جائے، جب اس میں شفا ہے تو جو کپڑا فقر یوسف حسین سے منسوب ہو جائے۔
نسبت کے تحت. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں لوہے میں شفا ہے یا نہیں ہے, لوہے میں شفا ہے یا نہیں ہے. سورہ الحدید 57 و سورہ 27 پارہ 25ویں آیت, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ نے خاص لوہا نازل کیا. ظاہر ہے کہ جب خاص لوہا نازل کیا ہے تو کسی خاص کے لیے کیا ہوگا, عام کے لیے نہیں. تو الحدید خاص لوہا, وہ عجیب لوہا تھا, کائنات سے اپنا لوہا منوا گیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس لوہے میں شدتیں بھی ہیں, فائدہ بھی ہے. فائدہ بھی ہے لوہے میں. یہ لوہا کوئی خاص لوہا ہے, کسی خاص مقام پر کسی خاص ذات کے لیے اس کی خصوصیت کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوہا ذوالفقار ہے, اور جس کے لیے آیا ہے وہ صاحب ذوالفقار, دلدل سوار, شاہ مردہ, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. تو قرآن نے کیا کہا, اس لوہے میں شدتیں بھی ہیں, وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. تو یہ لوہا باپ سے منسوب ہے. جب باپ سے منسوب ہونے والے لوہے میں فائدہ ہے تو جو لوہا بیٹے سے منسوب ہو جائے. لیکن ایک بات کا خیال رہے, اس میں نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. اسی طرح علم میں کہیں نقصان ہو جاتا ہے, کہیں فائدہ ہوتا ہے, کہیں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, کہیں شفا مل جاتی. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد بار. آپ کو دو لحاظے کی زحمت دیتا ہوں, سماعت فرمائے. تمام شیعہ نے حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے علماء کرام, شورائے کرام, بالخصوص موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے ایک نعرہ حیدری, سب مل کر مومنین کرام دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری برائے خوشنودی افضل الشہید الشہداء فرزند نہج البلاغہ, فرزند نہج البلاغہ, خمر بنی ہاشم, عباس باوفا, عباس علمدار, سخائے سکینہ, غازی عباس, فاتح فرات, سخائے حرم, ثانی حیدر, باب الحوائج, باب المراد, باب الحسین, باب الایبا, باب الایبا, سرکار وفا, سلطان وفا, تاجدار وفا, کل وفا, حضرت ابو الفضل للعباس علیہ السلام, سب مل کر ایک باواز ہے بلا نعرہ سلوات. یہ میں نے الگ الگ فوائد قرآن کی مختلف آیتوں سے آپ کے سامنے پیش کیے. لکڑی کا فائدہ آپ نے دیکھا, لکڑی میں نجات. کپڑے کا فائدہ دیکھا آپ نے, کپڑے میں نجات. لوہے میں دیکھا ہے نا. یہ الگ الگ فضیلتیں ہیں, لیکن اگر یہ تینوں فضیلتیں عباس کے پرچم میں سمٹ کے آ جائے تو اب نجات ہر رخ سے ہے, ہر رخ سے نجات ہے. علم, تاریخ علم کیا ہے؟ علم سب سے پہلے جنت سے آدم کے بیٹے شیس کے لیے آیا. سب سے پہلے علم
जन्नत से आदम के बेटे शीश के लिए आया, शीश ने अलम उनूश को दिया, उनूश ने कीनान को दिया, कीनान ने महलाइल को दिया, महलाइल ने यारद को दिया, यारद ने इदरीस को दिया, इदरीस ने मतोशल्क को दिया, मतोशल्क ने लमक को दिया, लमक ने नूह को दिया, नूह ने साम को दिया, साम ने अरफक्षद को दिया, अरफक्षद ने शालिक को दिया, शालिक ने फालिक को दिया, फालिक ने हूद को दिया, हूद ने अरकार को दिया, अरकार ने नामूर को दिया, नामूर ने तारुख के हवाले किया, तारुख ने इब्राहिम के हवाले किया, इब्राहिम ने इस्माइल के हवाले किया, इस्माइल ने कीदार के हवाले किया, कीदार ने अंबत के हवाले किया, अंबत ने उमल के हवाले किया, उमल ने सलमान के हवाले किया, सलमान ने अलियसा को दिया, अलियसा ने अदबन को दिया, अदबन ने माद को दिया, माद ने नज़ार को दिया, नज़ार ने मजीर को दिया, मजीर ने इदरीस को दिया, इदरीस को दिया, इदरीस ने मुदरिका को दिया, मुदरिका ने खजीमा को दिया, खजीमा ने नजर को दिया, नजर ने फहर को दिया, फहर ने गालिब को दिया, गालिब ने लवी को दिया, लवी ने काब को दिया, काब ने मर्रा को दिया, मर्रा ने कलाब को दिया, कलाब ने कुसई को दिया, कुसई ने अब्दे मुनाफ को दिया, अब्दे मुनाफ ने जनाब हाशिम को दिया, हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया, अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब के हवाले किया, अबू तालिब ने हमजा के हवाले किया, हमजा ने अली के हवाले किया, अली ने हसन के हवाले किया, हसन ने हुसैन के हवाले किया, हुसैन ने अब्बास के हवाले। यह है अलम। खत्म करिए। यह है अलम, महल दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम। गौर से देखिए इस्लाम का बानी है अलम, गौर से देखिए इस्लाम का बानी है अलम। दस्ते गद्दार में खिलता नहीं हिलता है अलम, दस्ते गद्दार में खिलता नहीं हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है। खोल कर कान जरा बानी ये बिदत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले, जिनको मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले। जंग खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले, तोड़ने के लिए अजमत का भरम मांगा था, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम मांगा था। बोले मुरसल के तलबगार को दूं क्यों ये अलम, हक है कर्रार का फर्रार को दूं, हक है कर्रार का। बोले मुरसल के तलबगार को दूं क्यों ये अलम, हक है कर्रार का फर्रार को दूं क्यों ये अलम। लाख मांगा करे गद्दार को दूं, लाख मांगा करे गद्दार को दूं क्यों ये अलम। अरे फूल मौजूद है फिर खार को दूं, फूल मौजूद है फिर खार को दूं क्या ये अलम। जख्म अब और मुझे दिल में समोना तो नहीं, ये अलम है किसी बच्चे का खिलौना तो नहीं। छिड़ गया साज़े वफा नींद से जागा है अलम, दस्ते अब्बास में सोने पे सुहागा है अलम। अलम सब ने उठाया, हमजा ने अपने दौर में उठाया, अली ने अपने दौर में उठाया, हाशिम ने अपने दौर में उठाया, लेकिन जब तक हाथ में अलम रहा तब तक अलमदार कहलाए। अलम ले लिया, अलमदारी खत्म हो गई। ये अजीब अलमदार है कि जब भी बात अलमदार की आई अब किसी का तसव्वुर नहीं आता
سوائے اس وفا کو زندگی دینے والے کے، ام البنین کے لاڈلے کے سوا کسی کا تصور نہیں آتا، اس لیے کہ سب نے اپنے بازو کی قوت سے علم کو بلند کیا، لیکن یہ عجیب وفادار ہے کہ جس کے بازو تو قلم ہے اس کا علم آج بھی بلند ہے۔ اتنی بلندی عطا کر گیا وہ ہاشمی گھرانے کا شیر، ام البنین کی نکاحوں کا نور، علم کو اتنی ابدی حیات دے گیا ہے کہ علم اب جو بھی لے کے چلتا ہے وہ سر بلند ہوتا۔ عجیب شہنشاہ تھا۔ لٹا ہوا جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ماہر نفسیات نے عباس کے چہرے کو دیکھا اور پیشانی کو دیکھ کے ایک مرتبہ شمر سے پوچھتا ہے کہ اس جوان کو جنگ کی اجازت دی گئی تھی یا نہیں؟ وہ ظالم کہتا ہے جنگ کی اجازت دی گئی، وہ کہتا ہے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے چہرے کی پیشانی کی شکن بتا رہی ہے کہ اسے جنگ کی اجازت نہیں ملی، یہ حسرت لے کے چلا گیا۔ عزادارو، اگر بہنیں بڑی ہوں اور بھائی چھوٹے ہوں تو فطرت کے تحت بھائیوں کی انگلی پکڑ کے بہنیں آہستہ آہستہ چلاتی ہیں۔ ایک دن عین فطرت کے مطابق عباس کا بچپنا ہے، شہزادیاں بڑی ہیں، اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں عباس کا ایک ہاتھ شہزادی زینب نے پکڑا، ایک ہاتھ شہزادی ام کلثوم نے پکڑا، اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں عباس کو آہستہ آہستہ چلانے لگی۔ ادھر سے کائنات کا امیر جیسے ہی دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا تو آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا، دروازہ بند کیا، کائنات کا امیر دروازے پہ بیٹھ گیا، گھنٹوں روتے رہے مولا، بہت دیر تک گریا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کچھ دیر گزر گئی روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے کہا زینب و کلثوم کیا تم عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ شہزادیاں تڑپ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں بابا، ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہے ہیں بلکہ آج سے عباس کے ذریعے چلنا سیکھ رہے۔ یہی عباس ہے جب 32 برس کا ہو گیا، شہزادی زینب سے کوئی قید کس نے بھی کہا کہ زینب تمہارے سر کی چادر چھینی جائے گی، ایک ہی جواب دیتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن کربلا میں وہ منظر بھی شہزادی کے سامنے آیا۔ چلتے چلتے مادر مہربان نے ایک مرتبہ آقا حسین کو آواز دی، شہزادے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، عباس کو میرے قریب لاؤ، عباس کو میرے ساتھ میں آنے دو۔ اجازت ملی، نبی کے روزے میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ایک ماں لے گئی، کہا بیٹے پالنے کا حق یہ مانگ رہی ہوں کہ اپنے دونوں بازو رسول کے روزے پر رکھ دے اور قسم کھا تیرے دونوں بازو جب تک سلامت رہیں گے شہزادیوں کا پردہ تو محفوظ رہے گا نا۔ لڑ گیا عباس، کہا ماں آپ کیسی بات کرتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان بازوؤں کی کہ جب تک عباس کے بازو سلامت رہیں گے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے خیام حسینی تو کی طرف دیکھ سکے۔ لیکن عزیزارو، ام البنین کے لال کو پرسہ دینے والے سلامت رہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا عباس تو میرا بیٹا ہے۔ عباس کو شہزادی نے اپنا بیٹا کہا۔ وہ حسین کی ماں جو اب تک حسین کے عزاداروں کے آنسو لینے کے لیے آتی ہے، آج اس بیٹے کے نام سے بہے ہوئے آنسو اس کے رومال میں جائیں گے کہ جسے اپنا بیٹا شہزادی نے کہا ہے۔ قمر بنی ہاشم غازی عباس پہرے پہ ہیں، ادھر سکینہ اصغر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اصغر گہوارے میں ہے، سوکھے ہوئے لب اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا
سکینہ کا چھوٹا بھائی اصغر. پیاسے بھیا کو دیکھ کے سکینہ چادر اوڑھ کے چچا کے خیمے میں داخل ہوئی. چچا خیمے میں نہیں، کہا چچی میرے چچا کہاں؟ میرا اصغر پیاسا مر جائے گا. کہا بیٹی تمہارے چچا پہرے پر ہیں. سکینہ پھر آئی، گہوارے کے پاس کھڑی ہو کے اصغر کے چہرے کو دیکھنے لگی. دیکھیے اگر بھائی چھوٹے اور بہنیں بڑی ہو نا تو بڑا پیار ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں سے. آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر بھائی کی بہن سلامت رہے، ہر ایک بہن کا بھائی سلامت رہے. سکینہ نے جب دیکھا کہ اصغر کی مٹھیاں بند ہو رہی، پھر دوڑ کے چچا کے خیمے میں گئی. چچی میرا چچا کہاں؟ میرے اصغر کی مٹھیاں بند ہو رہی. تاریخ کہتی 9 مرتبہ سکینہ اپنے چچا کے خیمے میں گئی اور بار بار جا کے کہتی ہے چچی میرا اصغر مر جائے گا. ادھر عباس جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے، زوجہ عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرے وارث میں کب تک سکینہ کو تسلی دیتی رہوں گی؟ ابھی یہ گفتگو کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ داخل ہوئی خیمے میں. ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد چچا کی ابا کے دامن کو پکڑ کے کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا، میرا اصغر پیاسا ہے، میرے اصغر کے لیے پانی لائی. سکینہ اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، اگر نہر کاٹ کے خیمے کی طرف نہ لے آؤں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا، میں آقا سے مجبور ہوں، میرا آقا اجازت نہیں دے رہا. اب عباس جیسے شجاع کے لیے یہ امتحان کی گھڑیاں تھی، چہرہ جھکا ہوا آقا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. حسین نے دیکھا عباس چہرہ جھکا ہوا ہے، مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا آقا اب بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے. عباس کس دل سے اجازت دے دوں؟ تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. آقا نہ وہ لشکر رہا ہے نہ اب علمدار رہنا چاہتا ہے. اللہ جانے حسین نے کس دل سے عباس کو اجازت دی. جب اجازت ملی تو سیدانیوں سے رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوئے. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے اور علی کی بیٹی کو معلوم ہو گیا کہ عباس جا رہے ہیں، کہ عباس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہو. بیبیوں کو بلایا، رقیہ، رباب، ام فروا، ام لیلا، فضا، آؤ. ساری بیبی آ گئی اور ایک مرتبہ اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ دیا. بیبیوں میں نے مدینے سے چلتے وقت تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں چادروں کی محافظ ہوں، وہ وعدہ آج واپس کر رہی ہوں، اس لیے کہ میری چادر کا محافظ عباس جا رہا ہے. عباس کے ہاتھ میں علم ہے. عزادارو، شہزادی نے ایک مرتبہ علم کے پٹکے پر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. سکینہ ایک مشق لے کے آ گئی. آج جب بھی علم نکلتا ہے تو اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مشق بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو ایک بھتیجی کی محبت کا ثبوت پیش کرتی ہے. مشق کو علم میں باندھا لے کے جب چلے، حسین کی نگاہ علم کے پٹکے پر ہے، لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، عباس میرے قریب لے آؤ. پٹکے کی دوسری جانب غریب بے زہرا نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لکھنے کے بعد سر کو جھکا لیا، پروردگار تو گواہ رہنا. عباس جیسا شہنشاہ وفا بھی اب جا رہا ہے. پیچھے پیچھے حسین ہے، آگے آگے عباس علم کو لے کے آگے بڑھے. اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے. ہر شہید کو اجازت مل گئی گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا، لیکن یہ عجیب وفا کا پیغمبر ہے کہ اجازت ملنے کے بعد بھی سوار نہ ہوا. حسین نے کہا عباس سوار ہو جاؤ. کہ نہیں آقا پیدل چل رہے ہو اور عباس گھوڑے پہ سوار ہو جائے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا آقا. جب تک حسین کا سامنا رہا عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. جب آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو گھوڑے پہ سوار ہوئے. اور اب اجازت نہیں ہے لڑنے کی. ایک نیزہ ہے عباس کے ہاتھ میں.
لیکن عزاداروں آپ سنتے ہیں کہ عباس نے گھوڑے کو ترائی میں ڈالا، مشق کو بھرا، یعنی جہاں پہرا اس قدر ہو کہ لوہے کی دیوار کی طریقے سے دریا کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہو اور لشکر ایسے کھڑا ہوا ہو کہ ایک پرندہ بھی پر نہ مار سکے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنا بڑا لشکر اور یہ پہرا اتنی دیر میں کہاں چلا گیا، جبکہ عباس نے حملہ نہیں کیا، تلوار عباس کے ہاتھ میں نہیں، اور گھوڑے کو ترائی میں ڈالا، سوکھی ہوئی مشق بھی بھر لی اور لے کے جب چلے اب لشکر آیا. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے عباس کو کیوں مانگا تھا. ایک بہادر بیٹا مجھے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. بہادری کا ایک چھوٹا سا منظر کربلا میں اس انداز میں ملا کہ عباس نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن عباس کے آنے کی اتنی دہشت پھیل گئی کہ لشکر اتنی دور چلا گیا تھا کہ عباس نے گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، مشق کو بھر لیا، لیکن مشق کو لے کے چلے. ادھر حسین نے آواز دی، بیٹا اکبر عباس کے بارے میں ہمیں خبر کرتے رہنا. جب علم بلند ہوا تو اکبر نے دیکھا کہ چچا لے کے پانی آ رہے، بابا علم دکھائی دے رہا ہے. حسین مطمئن ہے، لیکن کمین گاہ سے چھپ کے کسی ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ غازی کا دایاں بازو منقطع ہو گیا. ابھی تمنا ہے کہ یہ مشق خیمے میں پہنچ جائے. ادھر خیام حسینی میں سکینہ کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں. سکینہ سب کو ڈھارس دے رہی ہے، بچوں ابھی میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، بچوں تھوڑا سا اور صبر کر لو، میرا چچا ابھی پانی لے کے آ رہا ہے. بچوں کو مطمئن سکینہ کر رہی ہے. عباس کا دانا بازو کٹ چکا ہے، سکینہ کو کوئی خبر نہیں ہے زادارو، لیکن عباس کی تمنا یہ مشق خیام نے حسینی تک پہنچ جائے. آگے بڑھے، پھر کسی ظالم نے ایسا وار کیا کمین گاہ سے چھپ کے کہ غازی کا بایاں بازو بھی جدا ہو گیا. لیکن یہ شیر جری اپنے دانتوں سے مشق کو دبائے ہوئے آگے بڑھتا رہا. ابھی بھی تمنا یہ ہے کہ یہ مشق خیام تک پہنچ جائے. سکینہ انتظار کر رہی ہے. کسی ظالم نے ایک ایسا تیر مارا کہ وہ مشق سکینہ میں لگا اور مشق کا پانی بہہ گیا. اب عباس کے بازو نہیں ہے عزادارو. قدموں سے گھوڑے کو اشارہ کیا، میرے وفادار گھوڑے اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، واپس مجھے ترائی کی طرف لے چل، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. سکینہ سارے بچوں کو لے کے ڈھارس دے رہی ہے کہ میرا چچا پانی لے کے آتا ہوگا، میرا چچا پانی لے کے آتا ہوگا. لیکن ابھی دونوں بازو کٹ چکے، اور بازو کٹنے کے بعد قدموں سے گھوڑے کو اشارہ کیا، وفادار گھوڑے اب تو مجھے واپس لے چل. ادھر واپس چلے. آپ ایک جملہ سنتے ہیں عزادارو، بس یہ جملہ سن لیجئے، اس لیے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تصور رلاتا ہے. اگر آپ کربلا میں پہنچ گئے اور غازی کی مظلومیت پہ غور کر لیا تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. عباس کے بازو نہیں ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ غازی عباس کے سر پہ گرز لگا اور عباس کا دست بریدہ جسم زمین پہ منہ کے بل آ کے گرا. کس میں جرت تھی کہ اتنے طویل القامت انسان کے سر پہ گرز لگاتا. یہ گرز لگا کیسے؟ جب گھوڑے کو موڑ دیا ترائی کی طرف، عباس ترائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک سنسناتا ہوا تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عزادارو، آنکھ میں اگر کوئی چیز گر جائے تو فطرت کے تحت ہاتھ آنکھ پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے کہ جس کے دونوں بازو منقطع ہو گئے ہوں وہ آنکھ کے تیر کو کیسے نکالتا؟ جیسے ہی عباس نے چاہا کہ گھٹنے کے ذریعے سے آنکھ کے تیر کو نکالے، سر کو جیسے ہی جھکایا، ایک ظالم نے ایسا گرز عباس کے سر پہ مارا کہ عباس کا دست بریدہ لاشا زمین پہ گر گیا. تاریخ کا مورخ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ذاکر نے عباس غازی کی ساری مصیبت کو بیان کیا، لیکن خواب میں دیکھا عباس نے کہا، یہ ذاکر تو نے میری اہم مصیبت کا تو بیان نہیں کیا، بازو کٹنے کا بیان تو کیا، لیکن تو نے یہ بیان نہیں کیا کہ جب کوئی بلندی سے زمین پہ آتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. لیکن عباس کا جیش جب گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آیا تو بازو منقطع ہو گئے تھے. ادھر جب حسین چلے تو جیسے ہی آگے بڑھے
تو نیچے عباس کا کٹا ہوا دایاں بازو حسین کے سامنے تھا. کیا یہ وہی ہاتھ نہیں ہے کہ 21 رمضان 40 ہجری کو علی نے حسین کے ہاتھ میں دیا تھا؟ جب ام البنین رو رہی تھی اور روتی ہوئی ام البنین کو علی نے بلایا. ام البنین میری زندگی میں رونے کا سوال کیا ہے؟ کہا آقا کوئی میرے عباس سے خطا ہو گئی؟ آپ نے سب کے لیے نصیحتیں و وصیتیں کی، میرے عباس کے لیے کچھ نہیں کہا. تو علی نے کہا عباس کو میرے قریب بلاؤ. عباس قریب آئے، عباس کا بازو پکڑا، حسین کو بلایا اور عباس کا بازو حسین کے بازو کے اوپر رکھ دیا، ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. یہی عزاداروں ہاتھ جو 40 ہجری کو علی نے حسین کو دیے تھے، لیکن آج یہ 61 ہجری کو کٹے ہوئے ہاتھ زمین پہ پڑے ہوئے تھے. حسین نے ان ہاتھوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، عباس کے قریب گئے، دست بریدہ لاشا زمین پہ تڑپنے لگا. آقا معاف کر دینا، میں تعظیم نہیں کر سکا، میرے بازو کٹ گئے. حسین آگے بڑھے، عباس کا سر اٹھا کے جیسے ہی زانوں پہ رکھا، عباس نے ہٹا لیا. عباس سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ آقا آج میرا سر آپ اپنے زانوں پہ رکھ رہے، لیکن جس وقت آپ نینوا کی زمین پہ گھوڑے کی پشت سے اس انداز میں آئیں گے کہ تیروں کے آسمان پر آپ کا جسم نازنین ہوگا اور شمر کا کند خنجر ہوگا، تو آپ کے کٹے ہوئے سر کو کون گود میں لے گا؟ کہ عباس گھبرانا نہیں، میری دکھیا ماں فاطمہ زہرا میرا سر اپنی گود میں رکھنے کے لیے آ جائے گی. اس کے بعد بس آخری جملہ زادارو، اس شہنشاہ کے نام کے آنسو جس جس آنکھ میں ہے. ایک ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے آنے والی بقی کے قبرستان سے ایک غریب بی بی اپنا رومال لے کے آئی ہے. شہزادی ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کر لے. ہم کیا پیش کر سکتے ہیں اس خدمت میں اس بی بی کے سوائے ان آنسوؤں کے نذرانے کے؟ بس روتے ہوئے جو دعا مانگنی ہے مانگ لے. اس لیے کہ امام آخر یہ کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہو، جب ہمارے جد عباس کے مصائب ہونے لگے تو روتی ہوئی آنکھوں سے عباس غازی کا صدقہ دے کے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. اس لیے کہ جہاں عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، امام آخر کہتے ہیں اس مجلس میں ہم خود آ جاتے ہیں. اللہ جانے ہمارا امام کہاں بیٹھا ہوگا. بس آخری جملے زادارو، حسین نے کہا عباس میری آخری خواہش ہے، عباس پوری کر دو. تمہاری زندگی گزر گئی، تم نے مجھے کبھی آقا نہیں کہا. آقا میری بھی خواہش ہے کہ جب میں دنیا میں آیا میں نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا، چاہتا ہوں کہ دیدار کر کے اس دنیا سے جاؤں. عباس میں تمہارے سامنے ہوں، دیدار کر لو. نہیں آقا، میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں تیر ہے. حسین نے تیر نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس تمہارا آقا، تمہارا بھائی تمہارے سامنے. عباس نے ایک وصیت کی، آقا سب کے لاشیں خیمے میں لے گئے، میرے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے. میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے آقا. بس آخری جملے ازادارو، ابھی اسی کی نشانی، اسی کی علم کی شبیہ آپ کے سامنے آئے گی. اب اس کے بعد میں کہا امام حسین نے، عباس بس میری خواہش بھی پوری کر دو. تمہارے 32 برس گزر گئے زندگی کے، تم نے مجھے کبھی آقا نہیں کہا، مجھے آقا نہیں کہا. کہ اتنا سننے کے بعد ایک مرتبہ عباس کے لب ہلے اور لب ہلنے کے بعد کہا مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ کہا بھائی، بھیا حسین، بھیا حسین. یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی. ایک 32 برس کے بھائی کا لاشا حسین کے سامنے پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ حسین نے علم عباس کو لیا، خیام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے. سکینہ نے دور سے علم کو آتے ہوئے دیکھا. اے بچوں مبارک ہو، میرا چچا آ رہا ہے. اے بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. علم نظر آ رہا ہے. اے بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. جیسے ہی علم قریب آیا، علمدار نظر نہیں آیا. سکینہ آگے بڑھی، بابا میرے چچا. اے سکینہ اب تیرا چچا کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا. تیرا چچا بازوؤں کو کٹائے ہوئے دریا کے کنارے ابدی نیند سو گیا. اے بچوں
رب العزت تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تو ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو بھی حاجت مند اس بارگاہ مولا میں آئے ہیں ان کی دلی تمام حاجتوں کو پورا فرما. کردگار تجھے واسطہ سید سجاد کا کہ جو بیمار ہو شفائے کامل عطا ہو, جو بے اولاد ہونے کڑیل جوان اکبر کے صدقے میں اولاد عطا ہو. پروردگار جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے کربلا کے والوں کے صدقے میں اس کی پریشانی سے اسے نجات دے. اس بارگاہ مولا سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. تمام دلی تمنائیں جو لے کے آئے ہیں اس کو کردگار پورا فرما. علماء اعظام کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھ. حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں زندہ ہیں ان کے مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کردگار جب تک کائنات میں زندہ رہے ولایہ آل محمد ہمارے سینوں معزن رہے. اس دنیا سے اٹھے تو ولایہ آل محمد لے کے اٹھے. دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے. جل سے جل امام یاسر کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حسین 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 یا حسین